देवी कैसे डाकू बनी और उसका अंजाम क्या हुआ? बहुत मर्द डाकू रहे, हाँ, वहाँ औरतें भी डाकू बनी हैं, लेकिन मौजूदा दौर में फूलन देवी जो है बहैसियत डाकू के बहुत मशहूर है। फूलन देवी पर एक किताब माला सेन ने लिखी है, जो उसने इससे इंटरव्यू लिया है, इसकी ज़िंदगी के पूरे हालात लिए मालूम किए हैं, फिर ये किताब उसने लिखी है। अब मैं आपको फूलन देवी के बारे में बताऊंगा, ज़रा उसको आप गौर से सुनिए। फूलन देवी की उम्र जब 11 साल की थी तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक किसान से कर दी, जिसने इसके एवज़ में उसको एक गाय दी। यानी एक गाय के बदले में फूलन देवी को उस मर्द के हवाले कर दिया गया और उसने 11 साल की लड़की के साथ ज़ाहिर है बहुत कुछ जुल्म किया, मारता पीटता भी था, जुल्म भी करता था और ये बेबस थी। यानी 11 साल की लड़की बेबस है, बस उसके अपने खामिन के आगे उसमें ज़ाहिर है इतनी कोई ताकत नहीं है कि अपनी हिफाजत भी कर सके। फिर हुआ ये कि एक दिन डाकुओं ने उसके गांव पे मतलब कि हमला किया। वो डाकू मानसिंह था और मानसिंह डाकुओं की जमात थी। उन्होंने फूलन देवी को गिरफ्तार किया। इसके दोनों हाथ जो है वो एक रस्से से बांधे और घसीटते हुए इसको अपने साथ लेकर चले। ये जब फूलन देवी घर से निकलकर डाकुओं के साथ चली है तो मेरे ख्याल से ये इसकी अपनी ज़िंदगी का बहुत ही तल्ख ज़माना है, चूँकि कांटेदार झाड़ियाँ थीं और इसके चलने की आदत नहीं थी। वो इसको धक्के भी दे रहे थे और इसको यानी अपने राइफल के बट जो हैं वो भी इसको मार रहे थे। तो ये मजबूरन उनके साथ घिसटती हुई उनके साथ चली। जब वो अपने ठिकाने पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर उसके हाथ पैर तो खोले गए, लेकिन फिर वहाँ पर उसके साथ भी बुरा जुल्म किया गया। एक तो उसको वहाँ पर इन लोगों ने बड़े ज़ालिमाना तरीके से रेप किया, लेकिन इसने वो जुल्म भी सारा मतलब के बर्दाश्त किया और वो कहती है कि मैं दिन रात रोती रही, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन डाकुओं में एक शख्स था जिसका नाम विक्रम मल्लाह था। विक्रम मल्लाह ने देवी की तरफ देखा तो उसको नजर आया कि ये शख्स जो है ये मुझ पर रहम खा रहा है और उसको ये ख्याल था कि विक्रम मल्लाह शायद मेरी मदद करे। अच्छा हुआ ये सब कुछ जब हो रहा था तो मानसिंह का और विक्रम मल्लाह के दरमियान झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बड़ा गालम गलौज तक कि मानसिंह ने पिस्टल निकालकर विक्रम मल्लाह को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले विक्रम मल्लाह ने हमला करके पिस्टल से मानसिंह को कत्ल किया और उसके 2 साथियों को भी कत्ल किया। और ये फिर कत्ल करने के बाद वो पूरा डाकुओं का दस्ता जो है उसका सरदार अब विक्रम मल्लाह हो गया और उसके साथ फूलन देवी भी थी। अब ये डाकुओं का दस्ता वहाँ से उनकी लाशें खून में लथपथ छोड़कर वहाँ से चला तो सबसे पहले एक गाँव में गए। अच्छा। जब ये गाँव में गए हैं तो गाँव के अंदर वहाँ भी उस वक्त कोई ना कोई शादी हो रही थी। ये उसमें शरीक हुए और इन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आप कोई खौफ ज़दा न हो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो गांव के लोगों ने इन पर एतबार किया, इनको खाना वाना खिलाया और उसके बाद ये उस गांव से मतलब के चल दिए। सब इनका भी वही मसला था कि इनका भी कोई ठिकाना नहीं था। पुलिस से बचने के लिए मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब कि ये इनका दस्तूर था पुलिस से बचने के लिए। लेकिन फूलन देवी पर जो इससे पहले जुल्म मानसिंह और उसके साथी करते थे, विक्रम मल्लाह ने वो नहीं किया, बल्कि वो इसकी इंतहाई इज्जत करता था और इसका बहुत ख्याल भी करता था। अब ये गिरोह जो था
یہ مختلف گاؤں دیہاتوں میں جا کے لوٹ مار کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ پھولن دیوی بھی اس لوٹ مار کی عادی ہو گئی, اور کیسے جا کر مارنا چاہیے, کیسے پولیس سے بچنا چاہیے, کیسے پولیس سے بچنے کے لیے فرار ہونا چاہیے, کس طرح سے جنگلوں میں چھپ جانا چاہیے, یہ تمام طریقے جو ہے اس نے سیکھ لیے. اچھا, لیکن اب ہوا یہ کہ ایک موقع کے اوپر مطلب کہ پولیس کا اور وکرم بلہ اور پھولن دیوی کا مقابلہ ہوا, جس میں وکرم بلہ جو تھا وہ مارا گیا. جب وہ مارا گیا تو جو دستہ تھا پورا ڈاکوؤں کا, اس کی سردار اب پھولن دیوی ہو گئی. اچھا. اب جب پھولن دیوی اس کی سردار ہو گئی تو وہ سارے جتنے ڈاکو تھے وہ سب اس کا حکم ماننے لگے. اچھا. پہلا کام جو پھولن دیوی نے کیا, یعنی ڈاکو کا سردار بننے کے بعد, وہ اس گاؤں میں گئی کہ جس گاؤں کے کوئی 20 ٹھاکروں نے مطلب کہ اس کو قید کر کے اس کو گینگ ریپ کیا تھا. یہ اس گاؤں میں گئی, میگا فون اس کے پاس تھا. میگا فون پہ اس نے پکار کر کہا کہ سورو ٹھاکروں باہر آ جاؤ. چنانچہ سب ڈاکوؤں کو, وہ ٹھاکروں کو گھر سے نکالا اور ان کو ایک لائن میں بٹھایا. لائن میں بٹھا کے اس نے ایک ایک کر کے سب کو گولیوں سے بھون کے رکھ دیا. صرف 3 ٹھاکر جو ہیں وہ زخمی ہوئے, زندہ بچے. کہتے ہیں کہ پھولن دیوی کا جو کچھ بھی پیتی تھی اس پورے عرصے میں, اس کے اندر سے رحم کے جذبات بالکل ختم ہو گئے تھے, کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کسی پہ رحم کرنا نہیں جانتی تھی, اور جس نے اس پر ظلم کیا ہے ان کو وہ معاف کرنا بھی نہیں جانتی تھی. اچھا, یہ ٹھاکروں کا قتل جو ہے یہ پورے ہندوستان کے اندر شور مچ گیا, چونکہ ٹھاکر گاؤں کے سردار بھی ہوتے ہیں, گاؤں کے امیر بھی ہوتے ہیں, اور الیکشن وغیرہ میں یہ یعنی پارٹیوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو اندرا گاندھی نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا کہ اس کا پتہ جو ہے لگایا جائے, لیکن پھولن دیوی کو پھر بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا. اس کے بعد پھولن دیوی اپنے پرانے گھر گئی, اپنے شوہر کے گھر, اور وہاں پھر اس نے اپنے شوہر کو پکڑ کر اور اس کو ڈنڈوں سے اس کی بڑی پٹائی کی. اتنی پٹائی کی کہ وہ چیختا رہا, روتا رہا, لیکن اس کو کوئی رحم نہیں آیا. پٹائی کرنے کے بعد زخمی کر کے اس کو وہیں چھوڑ کے یہ واپس آ گئی اپنے ڈاکوؤں کے دستے کے ساتھ, اور پھر اس کا مشغلہ یہی تھا. لیکن اس نے بھی ڈکیتی کے زمانے میں مطلب کہ امیروں کو ہی لوٹا ہے, غریبوں کو اس نے نہیں لوٹا, کیونکہ اس کا اپنا تعلق بھی نچلی ذات سے تھا. اسے غریبوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی. اچھا, پولیس تمام اپنے تیاریوں کے باوجود اس کو گرفتار نہیں کر سکی, اور اس کی ڈاکہ زنی کی وارداتیں جب بڑھتی رہیں. یہ شمالی ہندوستان میں چمبل کی وادی ہے. چمبل کی وادی میں ڈاکو رہتے ہیں, اور یہ وادی اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں پر بڑے گھنے جنگلات ہیں. اچھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں مطلب کہ ریاست نے پھولن دیوی کے ساتھ صلح کی بات کی کہ اگر وہ سرنڈر کرتے تو اس کو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب پھولن دیوی کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی راستہ نہیں تھا, یعنی مسلسل چلتے رہنا, خوف کی حالت میں رہنا, ایک جگہ کوئی مقام نہ کرنا, تو یہ تمام چیزیں یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی تنگ تھے. چنانچہ پھر ایک صلح کی بات چیت ہوئی, اور ایک کھلے مقام کے اوپر باقاعدہ ایک جلسہ کیا گیا جہاں پھولن دیوی نے ہتھیار ڈالے, اور اس کے معاہدے کے تحت اس کو معافی دی گئی, اور اس کا جو ڈکیتی کا کیریئر تھا وہ ختم ہوا. اچھا, اس کے بعد جب ڈکیتی کا کیریئر ختم ہوا ہے تو پھولن دیوی ڈاکو تو پھر نہیں بنی, لیکن اس کے بعد اس نے لوور ہاؤس یعنی پارلیمنٹ کے اس کا اس نے الیکشن لڑا, اور یہ الیکشن میں کامیاب ہوئی. یعنی برطانوی
پارلیمنٹ کی ایک ممبر بن گئی، کامیاب ہوئی، یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ ایک تو نچلی ذات کی اور مشہور ڈاکو خاتون جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ممبر بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ تھے، اور کچھ عرصے کے بعد ہی مطلب کسی نے اس کو گولی مار کے اس کو مطلب کہ مار دیا، اس کا یہ کیریئر جو ہے وہ ختم ہوا۔ لیکن اب میں آپ کو تھوڑا سا تبصرہ ذکر یہ کروں کہ ایک تو ہم ڈاکو کی اور ٹھگوں کی جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں ہم ان گاؤں کے لوگ ڈاکوؤں کے لیے جو کہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، یا ان غریب لوگوں کے لیے جو ٹھگی کا کام کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو یہ ڈاکو تو آپ کو امیروں میں اور دولت مند طبقے کے اندر اور ہمارے جو رولنگ کلاسز ہیں مطلب کہ اس کو وہاں بھی آپ کو یہ ڈاکو ملیں گے جو ٹیکسوں کے ذریعے لوگوں کی مطلب کہ رقم کو حاصل کرتے ہیں، جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کا سامان لوٹتے ہیں۔ تو یہ ڈاکو صرف مطلب کہ یہ وہ نہیں ہیں یعنی کہ جنہوں نے امیروں کے گھروں پہ ڈاکو مارے، بلکہ یہ ڈاکو آج شہروں کے اندر بھی، عمرا کے اندر بھی، حکومت طبقوں کے اندر بھی، زمینداروں اور جاگیرداروں کے اندر بھی یہ ڈاکو جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمیں ڈاکو اور ٹھگوں کی اصطلاح کو ذرا بدلنا پڑے گا۔ ہم اب تک جن کو ڈاکو سمجھ کے مذمت کرتے رہے ہیں، ہمیں ان کی مذمت بھی کرنا چاہیے جو قانونی طور پہ ڈاکو بن کر عوام کو لوٹتے ہیں، انہیں ہمیں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں مختصراً یہ ذکر کر دوں کہ سیاسی زمانہ یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا جب سندھ کے اندر بہت سیاسی بے چینی تھی، تو اس وقت وہاں پر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، لیکن یہ ڈاکو جو ہیں یہ ان سے مختلف تھے جن کا ذکر میں نے کیا ہے، یعنی پھولن دیوی یا سلطانہ ڈاکو، یہ ان سے بالکل مختلف تھے۔ یہ ڈاکو وہ تھے جن کو کہ زمیندار یا جاگیردار جن کو پناہ دیتے تھے، اور ان کی مدد سے وہ اپنے مخالفین کو قتل کراتے تھے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے اور ان ڈاکوؤں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ ڈاکو راج بالکل مختلف تھا مطلب کہ ان ڈاکوؤں سے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکوؤں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ پرانا سلسلہ تو ختم ہوا، اب نیا آ گیا ہے، چونکہ اب ڈاکو جنگلوں میں تو پناہ لے نہیں سکتے، اب ان کے لیے مشکل ہے، تو اب وہ پرانے رسم و رواج اور روایت کے ڈاکو تو نہیں ہیں، لیکن اب شہری ڈاکو ہمیں ہر جگہ نظر آئیں گے جو مختلف طریقے سے ڈاکو بھی اور ٹھگ بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کو ٹھگوں اور ڈاکوؤں پر لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے ٹھگوں اور ڈاکوؤں پہ لکھنے کا خیال اس لیے آیا کہ دیکھیں، تاریخ ایک ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی معاشرے کا پہلو ہو یا کوئی بھی موضوع ہو، اس پر تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ تو ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے اوپر اب تک تو قصے، کہانیاں یہ بڑی مشہور تھیں، لیکن میں نے سوچا کہ ان کے اوپر ایک تاریخی کتاب جو ہے وہ لکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ٹھگ اور ڈاکوؤں کا بھی ہماری سوسائٹی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک جانب یہ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ غریبوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی مالی مدد بھی ان کو دیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں۔ تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ ٹھگ اور ڈاکوؤں کا پرانا سلسلہ، روایتی سلسلہ، وہ تو شاید ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ قانونی سلسلہ جو ہے ٹھگوں اور ڈاکوؤں کا، وہ آج بھی جاری ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سلسلے کو بھی جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، سوسائٹی کے اندر امن و امان کو
برقرار نہیں رکھا جا سکے گا، اور نہ ہی دولت اور غربت میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جا سکے گا۔ آپ کی ٹھگ اور ڈاکو کتاب جو ہے وہ نگار شاہ والوں کے اسٹور میں اویلیبل ہے۔ جی، یہ میری ٹھگ اور ڈاکو کی کتاب نگار شاہ پبلشر لاہور نے چھاپی ہے، ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اگر آپ کو اس موضوع سے دلچسپی ہو تو بقایا اور بہت سی باتیں اس کتاب میں ہیں جو میں اپنے اس لیکچر میں پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکا۔ آپ ان کو پڑھ کر اس موضوع سے پوری طریقے سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبارک علی، آپ سے معلوماتی گفتگو رہی۔ اگلی دفعہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے ڈاکٹر مبارک علی کے ساتھ۔